अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुसलमानों पर एक हिंदुओं की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान हिंदुओं को मजबूर करके या उनको पैसे का लालच देके इस्लाम की तरफ ले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी हिंदू मुसलमान होता है वो इस्लाम से मुतासर होता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं तो वो मुस्लिम बन जाता है। तो इसके पीछे फिर हिंदू जो पंडित हैं वो कोशिश करते हैं शुकूक व शुबहात पैदा करके उनको इस्लाम की तरफ आने से रोकने से पूरी कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो में यही आप देखिए, एक हिंदू आकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये शुकूक व शुबहात उनके सामने रखता है और डॉक्टर साहब उसका हल बताते हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ़्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम, मिसाल के तौर पे, हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते, लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, I become more healthy,
I become more intelligent, اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ that answers the question. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. ڈاکٹر صاحب نے اس آدمی سے پوچھا آپ کو کوئی مالی دباؤ ہے یا آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشر ہے جو آپ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تو ملینز لوگوں کے سامنے یہ ہندو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, میں خوشی سے اسلام کی طرف آ رہا ہوں. تو ناظرین یہاں سے آپ کو جواب مل گیا کہ جتنے بھی ہندو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی سے ہوتے ہیں, ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوتا. چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے ہیں, اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے. ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے, اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. بے شک. میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی, لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر کریں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی, آپ کی جو بہن تھی, وہ نماز بھی پڑھتی تھی, روزہ بھی رکھتی تھی, اور مسلم تھی؟ وہ نہیں, ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا, یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی, پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں, تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن, اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو, اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا, گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں, اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے, اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلم بنی, تو اس کو جان کا خطرہ ہے, تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے, لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی, پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے, تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی, لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے, تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور بت پرستی کرتی تھی, اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی, تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں, لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے,
ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں۔ آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتی ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں۔ کوئی بھی دباؤ، نہیں مالی دباؤ، نہیں کوئی پریشر، نہیں کوئی فزیکل پریشر نہیں۔ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں آپ بالغ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو اشہدو انا ان محمدن محمد عبدہ ابو ورسولہ۔ رسول ہوں۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں۔ نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا، جی آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے۔ عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کا رضی اللہ عنہا۔ جی میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے، جو میرے بیہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بیہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ثابت قدم رکھے اور ان کو مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اور ایمان کی حالت میں ہی یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ لوگ آتے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان پر کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی ان پر تشدد، کوئی لالچ، کوئی دباؤ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ تو ناظرین، جتنی بھی یہ لوگ کوشش کرتے رہیں، ہندو پنڈت ہوں یا ہندو پبلک ہو یا اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف آنے میں روک رہے ہیں، کو مالی لالچ دے کر روک دیتے ہیں یا کوئی اور ذرائع سے کرتے ہیں، تو ان کی جو کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ رائگاں ہوں گی، ان کی کوششیں ناکام رہیں گی، اور یہ اپنے ان ہتھ کٹوں کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور انشاءاللہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، آپ کے اوپر کسی نے آ کر جو ہے وہ اوجڑی ڈال دی تھی، نماز کی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتی ہوئی ان کی صاحبزادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں آئیں اور آ کر ان میں سے کوئی ایک آئیں، انہوں نے آ کر وہ اوجڑی ہٹائی، آپ کے جسم مبارک کو صاف کیا۔ اس وقت وہ رونے لگیں کہ ابا جان آپ اتنی مشکل حالت میں ہیں، لوگ آپ پر اتنا تشدد کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ غم نہ کر، تمہارے باپ کا لایا ہوا دین ہر پکے کچے مکان میں اور ہر خیمے، ہر بال اور کھال کے خیمے میں پہنچ کر ہی رہے گا۔ تو ناظرین، الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھ بھی رہی ہے، لوگ مسلمان ہو بھی رہے ہیں، کرسچن ہو، ہندو ہو، یہود ہو، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیں، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا جس کو اللہ ہدایت دے دیں۔ تو الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ ہندوؤں کے سامنے میں دلائل مزید کو پیش کرتا رہوں گا تاکہ آپ اپنے اس باطل فرقے کو چھوڑ کر راہ حق کی طرف آئیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں سفلتا پائیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس روزانہ پہنچتی رہیں۔